हुकूमत कमीशन ऑफ इंक्वायरी के लिए 56 के कानून में तरमीम के लिए बखुशी तैयार है। हम अपोजिशन की गाइडेंस चाहते हैं, लेकिन हमारी कनपट्टी पे एजिटेशन की बंदूक रख के हमें डिक्टेशन देने की कोशिश ना करें मेहरबानी। ना हमने कोई रायत मांगी, ना हम कोई रायत मांगते हैं, और ना रायत की जरूरत है। TORs बनेंगे और मुनसफाना बनेंगे, ऐसे TORs जिनसे इंतकाम की खू आती हो, वो पाकिस्तान में सारे लोगों को कबूल नहीं है। कैरी पैकर के हाथ में इमरान खान साहब ने फरोख्त की थी। जो शख्स अपनी टीम बेच आता है, खुदा न खास्ता कल को वो दूसरी चीज उसके हाथ में आ जाए, उसको भी बेच आएगा जाके। आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की। ख्वाजा साद रफीक तो फरमा रहे थे कि कनपट्टी पर बंदूक रख के हमसे कुछ नहीं मनवाया जा सकता, तो ऑपोजिशन की डिमांड जो है उन्हें बंदूक से कम नजर नहीं आती है, और ये अगर ईद के बाद चल गई तो मुस्लिम लीग नून वालों को खूब अंदाजा है कि उनके साथ क्या हो सकता है। हम आपको कुछ चंद चीजें आपके सामने रखना चाहते हैं ईद के बाद जो हमें सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो के कह रहे हैं मुशावरत जारी है, लेकिन इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आ चुका है कि सड़कों पर निकलेंगे हम ईद के बाद। ताहिरुल कादरी साहब फरमा चुके हैं, अगर आप माजी में चले जाएं और पिछले धरने याद करें जो इलेक्शन में धांधली के हवाले से किए जा रहे थे, इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब साथ साथ मौजूद थे। ताहिरुल कादरी साहब ने तो उन्हें अपना बड़ा भाई गर्दाना या छोटा भाई गर्दाना, भाई भाई भी बन गए थे। और अगर इस सूरत हाल में जो हम पहले देख चुके हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डाल दें तो हुकूमत को बखूबी अंदाजा है कि उनके साथ क्या हो सकता है, इसीलिए उन्हें ये कनपट्टी पर बंदूक नजर आती है। आज के प्रोग्राम में हम यही जानना चाहते हैं कि ईद के बाद क्या सूरत हाल बनने वाली है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सेनेटर हमायूं मंदोखेल साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तारिक पीरजादा साहब हैं हमारे साथ, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे भी जानेंगे क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है। करीम ख्वाजा साहब, सबसे पहले आप बता दीजिए, आपने हत्तल वसी कोशिश कर ली कि TORs बना लें हुकूमत के साथ मिलके, कि आप अटक गए वजीर आजम साहब के नाम पे क्योंकि हुकूमत कह रही है कि ये नहीं हो सकता, परसिक्यूशन करना चाह रहे हैं वजीर आजम साहब की, तो आपने कोई गुंजाइश उनके लिए क्रिएट की कि अब खत्म हो गया मामला? देखिए, पॉलिटिक्स में मुज़ाकरात और दरवाजे तो खुले होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, तो पीपल्स पार्टी इस हवाले से हम अपने स्टैंड पर कायम हैं जो अपोजिशन जमातों के साथ कि TORs जो हमने सजेस्ट किए हैं, हमसे मुराद जो कि मुत्तहिदा अपोजिशन के, तो वो एक्सेप्ट किए जाएँ। अब देखिए ना, मसला है कि आर्ट ऑफ पॉसिबल कहते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर देखा जाए तो इनको चाहिए कि बड़े दिल का मुजाहरा करें, फ्लेक्सिबिलिटीज़ करें, और जो है चीज़ जिस तरह की स्टेटमेंट आपने भी इंट्रो में दिखाई कि भाई हर बार आप इमरान खान को के ख़िलाफ़ बात करते हैं, भाई ठीक है, आपकी अपोजिशन, आपकी मुखालिफत हो सकती है एक दूसरे के ख़िलाफ़, मगर हर बार ये पैरानाइड होना कि भाई ये इमरान खान फलाना, तो इनको चाहिए कि ये हालात को ख़राब नहीं करे, हालात को, चीज़ों को समटे। ख्वाजा साहब, आप माशाल्लाह सियासतदान हैं, आपकी बसीरत जो है हमसे कई गुना ज़्यादा होगी, लेकिन हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो हुकूमत बातें कर रही है, जो अपोजिशन बातें कर रही है, मामला या दाल जो है गलती हुई हमें नजर नहीं आ रही, और सड़कों के ऊपर मामलात हमें नजर आ रहे हैं। उस सूरत हाल की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान एतजाज एहसन साहब, क्या आपकी पार्टी से बाहर तो नहीं है, आपकी पार्टी के अंदर है? वो कहते हैं एक कंटेनर भी हो सकता है जनाब हमारा। देखिए, एतजाज एहसन ने जो बातें की हैं उसको मैं दोहराता हूँ कि ये फ्लेक्सिबिलिटीज़ दिखाएं और ये हमारी बात माने। अगर नहीं मानते तो उसने ये कहा है कि एक कंटेनर हो सकता है, मगर एट द सेम टाइम हमारी जो लीडरशिप की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आई हैं उसका लबो लहदा ये जो एतजाज हसन ने भी कहा है कि थर्ड फोर्स नहीं आ रही है और हम कोई ऐसा इक़दाम नहीं होने देंगे कि सड़कों पर आने से कोई थर्ड फोर्स आ जाए या स्क्वायर वन पर हम चले जाएं। साहब माजरत के साथ
مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈراوے کا کوئی آپ نے کوئی ایک بھوت یا ڈنڈا رکھا ہوا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم وہاں تک نہیں جائیں گے جہاں تک ڈیریل ہو جائے, ہم وہاں تک نہیں جائیں گے جہاں تک تیسری قوت آ جائے. تیسری قوت کو تو بہت اچھا موقع ملا تھا پچھلے دھرنے میں, دیکھیں بہت زبردست موقع تھا, معاملات جو ہیں بالکل اس نہج پہ پہنچ گئے تھے. 126 دن کا دھرنا دیا جی پاکستان تحریک انصاف میں, تو اس میں وہ کون سا دروازہ تھا جو بند انہیں روکے رکھا ہوا تھا, کون سی طاقت تھی جو انہیں روکے رکھے ہوئی تھی؟ اگر تیسری قوت نے اگر آنا ہوتا تو بہت سازگار ماحول تھا. میری بات سنیں, جو سالوں سال کے جو پیپلز پارٹی کو ایکسپیرینسز ہیں اور ان ایکسپیرینسز میں ہم نے بڑے لاسز کیے ہیں along with پاکستان کے عوام کے ساتھ ساتھ, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے اقدامات نہیں ہوں اس حوالے سے. باقی وی ول گیو ٹف ٹائم ٹو مسلم لیگ نون, اور ایک خوف انسان کو ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے تو وفاق کی یہ صورت نہیں رہے گی. یہ ہمارا سختی سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں بڑی خراب ہو جائیں گی اور وفاق کی یہ صورت نہیں رہے گی. اس لیے ڈیموکریٹک پروسیس چلنا چاہیے. اپوزیشن مسلم لیگ نون کی دیکھیں ان کے پاس اکثریت ہے, وہ اسٹیپ ڈاؤن بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں. ان کے حالات بڑے خراب ہیں جی, ان کے کتنے آدھے سے زیادہ تو ممبران جو ہیں 100 سے زیادہ 100 سے زیادہ ہیں تو وہ اخباری رپورٹس کے مطابق. دیکھیں میں ان کے پاس 172 ووٹس ہیں, ہمارے تھے 110 ووٹ جب گیلانی صاحب اسٹیپ ڈاؤن ہوئے تھے اور راجہ صاحب پرائم منسٹر بنے. ان کے پاس کوئی ان کے سپورٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کی اپنے الائٹ کی, تو ان کے پاس آپشنز بہت اچھے ہیں. ہر آپشن استعمال وہ کریں, ہم چاہتے ہیں وہ کریں, اور مخالفت بھی جم کر کریں گے, اور ان کو چاہیے کہ بڑے دل کا مظاہرہ کریں. بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے؟ بڑے دل ٹی آر آرز مان لیں, ٹی او آرز مان لیں, وہ اپنی گردن خود پھنسا لیں, ایسا تو نہیں وہ کرنے والے کیونکہ وہ تو بچا رہے ہیں, ہم یہ صاف نظر آ رہا ہے ہمیں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ٹف ٹائم دیں گے آپ لوگ, جی عمران خان صاحب کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں, ان کا کام نہیں ہے پالیٹکس کے اندر, ان کو ہٹانا مقصود ہے. پاکستان تحریک انصاف مندوخیل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, آپ ٹف ٹائم دینا چاہ رہے ہیں؟ ہم ٹف ٹائم پارلیمنٹ کے اندر دینا چاہتے ہیں, باہر بھی دینا چاہتے ہیں, مگر اتنا نہیں دیں گے کہ مطلب ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ احسن صاحب کو پھر منا لیں, کیونکہ ان کی سٹیٹمنٹ سے تو ہمیں لگتا ہے پیپلز پارٹی آئی سڑکوں پر, ہم نے تو پروگرام رکھ دیا اس کے اوپر. اعتزاز حسن, خورشید شاہ, بلاول بھٹو زرداری اور اپنا آصف علی زرداری, ان سب کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ایک ہی ہے, ایک ہی ہے نقطہ ایک ہی پوائنٹ آف ویو. جو جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں لفظوں کی ہیر پھیر ہو سکتی ہے, لفظوں کی ہیر پھیر ہو سکتی ہے, مگر پوائنٹ آف ویو ایک ہی ہے. اچھا, اور اگر یہ لفظوں کا ہیر پھیر مندوخیل صاحب عید کے بعد بھی جاری رہا تو پھر تو جو ہمارا تو ابتدائیہ ہی پھر غلط ہو جائے گا. طاہر القادری صاحب تو ہو سکتا ہے پھر بیٹھے ہوں آپ کے ساتھ, پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے کہہ رہی ہو کہ ابھی بھی گنجائش ہے ایوان میں ہی طے کر لیں اس کو. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہر پارٹی کے, پیپلز پارٹی کی بات بھی ایک حد تک صحیح ہے, جو جس ہسٹری سے وہ گزرے ہیں ان کو خدشہ ہے کہ جی یہ نہ ہو جائے, جو کہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ جی سسٹم ڈیریل ہو جائے. دیکھ خان صاحب نے پچھلے دنوں بھی کلیئرلی کہا, کیونکہ ہم سب اس سسٹم کے پلیئرز ہیں, ٹھیک ہے نا, اس سسٹم سے آؤٹ ہم کوئی نظام نہیں چاہیں گے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس سسٹم, پہلے مجھے چلیں یہ بتا دیجئے خطرہ نہیں ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں سسٹم کو کیا خطرہ ہے. آپ کی بات اگر ہوتا تو پچھلی دفعہ ہو جاتا, اور ہمارے اوپر جو الزام لگائے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ, تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان کے لیے گیم تو ایک طرح سے ان کے مطابق بالکل زبردست تھا, وہ بقول ان کے ہم نے تیار کیا تھا, تو پھر تو ہمارا تو ان کو پھر ہو جانا چاہیے تھا نا, اگر ان کے کہنے پہ تھا پھر ان کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے تھا. یہ بات ویسے نقطہ بڑی دیر سے آپ کو سمجھ میں آیا ویسے یہ والا. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ جو پرویز رشید جیسے درباری جس حکومت میں اور ان کا اللہ حافظ ہے, ٹھیک ہے نا, ماضی میں بھی اس طرح کے بادشاہوں کو لے ڈوبے. پرویز رشید صاحب کا مسئلہ ہی نہیں ہے جی, وہ اصل میں کیا ہے, نواز شریف صاحب آپ دیکھتے ہیں دوسرے دن وہ اوپن ہارٹ سرجری سے باہر آتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. میرے خیال میں ہماری جو اسسمنٹ, ہم پورے حالات کو دیکھ رہے ہیں, میاں صاحب کو کسی نے مشورہ دیا کہ جی یہاں سے نکلیں اس وقت اور یہاں چھوڑ دیں گے. پیچھے سے انہوں نے کہا کہ خبردار اگر کسی نے مانا ہو تیوہار میں, کسی نے میرے اس پہ مانا ہو. سوال یہ, خان صاحب نے کہا کہ جی مجھ سے شروع کریں. میں کہوں گا کہ جی نمبر 1 زرداری صاحب, عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب, تینوں سے شروع کریں.
ٹھیک ہے نا. عمران خان صاحب تو موجود ہیں, زرداری صاحب کو لینے جانا میں کہہ رہا ہوں پڑے گا, سربراہ ہے نا, تینوں نواز پارٹیوں شریف صاحب کو لے کر آئیں گے ہم. اپنے اپنے پارٹی کے سربراہ ہے نا. میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں, میں زرداری صاحب کے خلاف اور کوئی وہ نہیں ہے. نہ پیپلز پارٹی نے اس کے کہا ہے کہ جی ہم نہیں ہوتے. میں تو ان کو ہم شکر گزار ہیں کہ جی اس پہ ہمارے ساتھ ہیں, گو کہ ان کی پارٹی کے لوگوں کے بھی نام آئے ہیں. اتنا شکر گزار مت ہوں, وہ بھی سیاستدان ہیں, وہ اپنی پارٹی کی سیاست کر رہے ہیں. آپ کو اتنا شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ. شکر گزار تو ہونا پڑے, ان کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں کہ جی رحم, اور فی الحال تک تو ہیں. بات یہ ہے, ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی گن پوائنٹ پہ اور وزیر اعظم کو پھنسانا چاہتے ہیں. بھائی ایسی کیا بات ہے جس میں آپ پھنس رہے ہیں؟ اگر آپ نے کچھ کیا نہیں ہے تو ہم کچھ بھی کریں, یا ٹی او آرز آپ ہمارے والے مان لیں, اپوزیشن کے ٹی او آرز مان لیں, تو اس میں آپ کیوں پھنس رہے ہیں؟ کچھ تو ہے جس کے, دیکھیں ان کو آرڈر دیا گیا, خبردار کسی نے مانا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. یہ بٹوین دا لائنز یہی لگتا ہے. ٹھیک ہے, اور اب میں یہ اس کے اوپر آتا ہوں, جو سوال رہ گیا, نہیں ماننا انہوں نے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا ہے تو پھر دو مائنڈز میں تو آپ نہیں رہ سکتے نا, یا آپ نے سڑکوں پر آنا ہے یا آپ نے نہیں آنا. تو پیپلز پارٹی تو ابھی کہہ رہی ہے کہ ہم وہاں تک نہیں جائیں گے جہاں تک کوئی کسی کو موقع مل جائے. وہ موقع ہمیں نہیں پتا چل رہا کون سا ہے. طارق صاحب, پیپلز وہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, جو خواجہ صاحب نے بات کی ہے, میں نے کل بھی ایک ٹیلی ویژن پہ یہی بات کی ہے, اور میں خواجہ صاحب سے 1,00,00,000% متفق ہوں کہ جو پہلے دن 2-4 یہ پاناما لیک کا جو مسئلہ کھڑا ہوا تھا, اس کے بعد دھڑا دھڑ بیانات آئے تھے چاروں طرف سے. ان میں بھی جو پیپلز پارٹی کی پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں اور نہ کریں گے. چنانچہ اگر آپ اس بات کو وہاں سے ملائیں جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی, اور جو خواجہ صاحب نے ابھی تشریح کی ہے اس کو ذہن میں رکھیں, چونکہ بڑی دانش مندی پر مبنی ہے ان کی پارٹی کے مطابق, تو یہ بات اگر عمران کو اس وقت سمجھ آ جائے, تو وہ اپنی تحریک پر پوری توجہ کرنے کے لیے وسائل مرکوز کر سکتا ہے. لیکن اگر عمران نے وہی کرنا ہے جو کہ پچھلے دھرنے کے اندر ہوا تھا کہ تمام تکیہ قادری صاحب پر یا دوسرے لوگوں پر, اس سلسلے میں پھر وہ تحریک جس بری طرح ناکام ہوئی, جس طرح جوڈیشل کمیشن کے اندر جا کے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, وہ ساری فیصلے کی غلطیاں تھیں. اس میں عمران کی تحریک کا قصور نہیں تھا, یہ لیڈرشپ کے فیصلوں کی غلطیاں تھیں. اس وقت بھی صورتحال یہ ہے, بالکل واضح ہے یہ بات شیشے کی طرح. ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, نون لیگ, اسفندیار ولی, مولانا صاحب تو ویسے دیانتداری کے ساتھ بالکل, یہ لوگ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں کہ میاں صاحب کی حکومت گرنے نہیں دینی. یہ بات عمران کو سمجھنی چاہیے. اگر وہ اب بھی وقت ضائع کرے گا, اس کی تحریک یقیناً ایک ناکام انسان کی تحریک ہی ثابت ہوگی. اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ تحریکوں کو ناکام بنانے کے لیے شروع نہیں کرتے, لیکن اگر آپ تکیہ ایسی قوتوں پہ شروع کر دیں جو بڑی دیانتداری سے آپ کو کہہ رہی ہیں کہ ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو وقت صرف کیا گیا ہے, وہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مومنٹم قائم رکھنے کے لیے تو ضروری ہوگا, لیکن عید کے بعد کا جو صبح طلوع ہوگی اس دن یہ مومنٹم کام نہیں آئے گا. اس وقت بھرپور قوت ایک تحریک, دیکھیں قادری کی جتنی مرضی آپ برائی کر لیں بیٹھ کر, رمضان کے مہینے میں وہ جلوس وہاں پر وہ اتنا بڑا جلسہ کرنا وہ رفتار کے ساتھ, وہ ایک فدائیوں کی ایک جماعت وہی کر سکتی ہے. اور لیڈرشپ کی سختی اور استحکام جو فیصلے کا ہے, عمران کو اپنی شخصیت کے استحکام, فیصلے کی قوت اور اپنے یہ جو جو اس کے ماننے والے ہیں لاکھ کروڑ, اب تو کروڑ تک ہوں گے, ان کو ساتھ لے جانے میں یقین رکھنا چاہیے. اگر آپ دوسری قوتوں کی طرف دیکھیں کہ دوسری قوتیں بھی آپ کے پاس کس وقت آئیں گی, یہ بڑا کام کا نقطہ ہے جب آپ کی تحریک اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ ان پر انحصار کریں گے تو آپ کی تحریک کبھی شروع ہی نہیں ہو سکے گی. آپ نے جو ایکویشن اس وقت ڈیفائن کر دی ہے نا, مجھے پچھلا دھرنا رہ کر یاد آ رہا ہے, کیونکہ اسی قسم کی صورتحال آپ کے کہنے کے مطابق جو آپ اس وقت صورتحال بتا رہے ہیں وہ ریفلیکٹیو ہے اس صورتحال کی. تب بھی یہ جماعتیں پارلیمان کے اندر, پیپلز پارٹی بھی موجود تھی, مولانا صاحب بھی موجود تھے, اسفندیار صاحب بھی موجود تھے, ایم کیو ایم بھی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. تو دھرنے باہر سے جو زور لگا رہے تھے لوگ, وہ گرا نہیں سکے میاں صاحب کو. تو اسی طرح کی اگر صورتحال
آگے دیکھنے میں ہمیں ملے گی, قادری صاحب اور عمران صاحب باہر, باقی جب پارلیمان کے اندر, تو پھر ایکویشن از ایکول ٹو وہی نکلے گا. نہیں, اس میں صرف فرق یہ ہے جس سے ذرا سا حوصلہ پیدا ہوتا ہے میرے جیسے تجزیہ کار کے نزدیک, کہ مجھے دلچسپی نہیں ہے کہ حوصلہ آپ کو کس چیز کا پیدا ہو رہا ہے. مجھے حوصلہ ملک میں, آپ نیوٹرل رہیں طارق صاحب, آپ میں نیوٹرل ہی لے کے بات کر رہا ہوں. ملک میں مثبت قوتوں کا اوپر آنا, چاہے وہ کوئی بھی ہوں, جس سے عوام کی زندگی میں ایک روشن مستقبل کی کرن پیدا ہو, اسے میں مثبت حرکت کہتا ہوں. وہ کوئی بھی لے کر آئے, وہ قادری لے کر آئے, وہ فیصل شکیل لے کر آئے, وہ عمران لے کر آئے, مندو خیل صاحب لے کر آئے, میں وہ بات مجھے سخت اختلاف ہے آپ کے اس نقطہ نظر سے. میں آپ اس کی وضاحت, میں ذرا وہ بات تو مکمل کر, آپ قادری صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہ جو ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ والے سے بات کر رہے ہیں, میں ان کے ساتھ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, وہ انصاف دیا جائے. لیکن باقی جو آپ قادری صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, میں نے کوئی اور بات نہیں کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ پوزیٹیو چینج کسی کے ذریعے ہی آئے تو ہمیں قابل قبول ہوگی. اگر آپ قادری صاحب کے ذریعے پوزیٹیو چینج لے کر آ رہے ہیں تو وہ تو نظام نہیں مانتے ہیں. جب چینج آئے گی اس وقت میں اپنا فیصلہ دوں گا کہ وہ جو تبدیلی ہے وہ مثبت ہے. طارق صاحب دیر ہو گئی ہوگی اس وقت تک, کیونکہ جو تبدیلی لے کر آئے گا ابھی تو تحریک نے شروع ہونا ہے, اپنی بات, ابھی تو تحریک نے شروع ہونا ہے. نہیں, آپ یعنی مثبت چینج کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی لے آئے, تو میں اس کے اوپر ایک بات کا ذرا ذکر کر دوں, خواجہ صاحب نے اس کا ذکر کیا. دیکھیں یہ جو مکالمہ ہے نا, میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر جمہوریت کو تسلسل چاہیے ہے, لیکن اس وقت جو سب سے بڑی صورتحال یہ ہے کہ اس ریاست کا سربراہ موجود نہیں ہے, انتظامی سربراہ میاں نواز شریف. سرجری کے بعد دنیا کے اندر بچہ بھی اب جانتا ہے, چونکہ علم زیادہ پھیل چکا ہے, کہ آپ اوپن ہارٹ سرجری کے بعد وہ نہیں ہوتے. اپنی فکری قوت کے اعتبار سے, جسمانی قوت کے اعتبار سے, فیصلہ کرنے کی قوت کے اعتبار سے, اور اپنی معمولات زندگی کو, خاص طور پر جب آپ وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوں, اس کے فرائض انجام دینے کی اہلیت کھو چکے ہوتے ہیں, جو کہ آپ اس آپریشن سے پہلے دنیا میں کوئی بھی حکمران جو اس عمل سے گزرے اس کے متعلق میں یہ بات کر رہا ہوں. تو میاں صاحب کے متعلق ایک بات ہے, اگر اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو سربراہ کے بغیر چلانا ہے, یہ بات اس نے بھی کہی ہے, اپنے بلاول نے بھی, کہ پاکستان کو اگر کسی سربراہ کے بغیر چلانا ہے تو پھر وزیر اعظم کی کیا ضرورت ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ نوجوان کو آپ تربیت دے رہے ہیں, لیکن وہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات پارٹی لائن نہیں ہے, لیکن میں حوالہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ اسمبلی میں تبدیلی نہیں لاتے ہیں, اب وہ بات آ رہی ہے کہ کون سی تبدیلی آئے گی. اسمبلی میں آپ کے پاس اکثریت ہے, خواجہ صاحب نے کہا, آپ نے بھی کہا, آپ وہ تبدیلی نہیں لا رہے ہیں, تو آپ کسی ایسی تبدیلی کے لانے کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں اپنی خاموشی سے, اپنے عدم عمل کے ذریعے, اپنے فیصلہ نہ کرنے کی قوت کے ذریعے, جس کی نہ میں خواہش کرتا ہوں نہ آپ کرتے ہیں. ایک بات تو ان کا سربراہ نہ ہونا ریاست کا, اسمبلی میں آپ کی طرف سے پیش قدمی نہ ہونا, اور تیسری بات میں ایک بات ذکر کرتا چلوں, بہت اہم ہے, ایک بہت بڑے مقدمے سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. اگر میں نے اور آپ نے سب نے چودھری افتخار کے سابق چیف جسٹس کے انٹرویو سنے ہیں, وہ خود لے کر جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں مقدمہ, اس کے علاوہ اور لوگ بھی لے کے جا رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کو ان 3 بنیادوں پر حکومت کو کھونا ہے, یا اپنے پیش رفت کے نتیجے میں اپنے لوگوں پر تھوڑا سا اعتبار کرنے کا فائدہ اٹھانا ہے. ٹھیک, میں ناظرین, طارق صاحب نے جو نکات اٹھائے, ایک وزیر اعظم صاحب کا ملک کے اندر نہ ہونا, دوسرا پارلیمان کے اندر پیش قدمی نہ ہونا, اور تیسرا سپریم کورٹ کے حوالے سے, ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کیا ان کی کوئی امپلیکیشنز موجود ہیں, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. خالد صاحب, یہ بات کر دی طارق پیرزادہ صاحب نے کہ سربراہ تو ملک کا موجود نہیں ہے, تو پھر بھی معاملات چل رہے ہیں. تو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب کے بغیر سارا کچھ چل سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ویسے ہی چلا لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں, بلاول نے صحیح کہا, طارق صاحب کی بات سے میں اگری کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی اپنی, جب آپ نے مجھے چانس دیا تھا, میں نے یہی کہا تھا کہ ان کے پاس جی کسی الف بے جیم کو ہی ان کو کر دیں پرائم منسٹر, ٹھیک ہے نا. تو وہ چیزیں بالکل, میں ڈاکٹر سمجھتا ہوں کہ ان کو ریکور کرنے میں اگر بائی پاس انہوں نے کروائی ہے تو ایٹ لیسٹ اٹ ول ٹیک 2 to 3 months
ٹو گیٹ بیک ٹو نارمل اگر کروائی ہے تو یہ ویسے بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ میڈیا کی گلیئر کے اندر اتنی ایڈوانسمنٹ انفارمیشن کی ترسیل اتنی زیادہ ہے, سپیڈ لائٹ کی سپیڈ کے ساتھ انفارمیشن جو ہے سپریڈ کرتی ہے, اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کروایا ہے یا نہیں کروایا. میرے لیے بڑی افسوسناک بات ہے, اور ایز اے جرنلسٹ میں فیل کرتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ بہت ایڈوانس اور ڈیولپ کنٹری میں سے وہ سامنے لے آتے, وہ کہتے کہ میاں صاحب نے نہیں کروایا. گارڈین کے اندر یہ خبر ہوتی اور بڑے نیوز پیپر کے اندر خبر ہوتی, یہ ڈاؤٹس نہ پھینک رہے ہوتے ہم ایسے. خبریں آئی ہیں, لوگوں نے گارڈین نے رپورٹ کیا ہے, کس نے رپورٹ دوسرے لوگ اپنے کریڈٹ کیا کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ممکن نہیں, اور وہ صرف ایک ڈاکٹر انہوں نے دکھایا پاکستانی, وہ گیا تھا وہاں پہ, وہ تو فیڈڈ تھا, وہ نظر آ رہا تھا. کہنے کا مطلب ہے کہ ہر طرح کی پروس اینڈ کونس ڈسکشن ہوتے ہیں نا, جس طرح طارق صاحب نے پروس اینڈ کونس ڈسکشنز کیے, یہ بھی تو ان کے پاس ایک کمفرٹیبل میجورٹی ہے, وہ چینج کر سکتے ہیں. ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی 3 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے کسی دوست کو, لیکن خالد صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں کریں گے. دیکھیں ہم نے بھی تو کیا تھا نا, اس کو ہم نے ووٹ لیے تھے جب کیوں آپ صدر بن کے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت, آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. پرائم منسٹر بھی تو ہم نے کیا تھا نا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اس وقت بھی کر سکتے ہیں نا, کسی نہ طرح ایک سسٹم کو جو ہے, ایک جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہ چل سکتا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ بہت سے آپشنز گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں. آپ منا رہے ہیں ان کو کسی آپشن پہ؟ نہیں, ہم کیوں ٹی او آرز کے علاوہ کسی آپشن پہ منا رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو 3 دفعہ پرائم منسٹر ہیں, ان کو پتہ نہیں کیا کیا آپشنز ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ لوگوں کی نفسیات کیا ہے. مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے زرداری صاحب نے یہ بات ضرور سامنے رکھی ہوگی نواز شریف صاحب کے سامنے کہ بھائی کسی اور کو بنا دو پرائم منسٹر. زرداری صاحب سے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے ان کی, پہلی بات یہ. دوسری بات ٹیلی فون پہ ہو سکتی ہے, خط و کتابت ہو سکتی ہے, ای میل ہو سکتی ہے, کچھ ہو سکتا ہے. ملنا یا بات کرنا کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں, کہنے کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے پاس آپشنز ہوتے ہیں. اب ان کا کام ہے, یہ بات ان کی بات میں مانتا ہوں کہ جس طرح پرویز رشید اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں, یا جو خواجہ سعد رفیق, یا اس طرح اب کل انہوں نے پارلیمنٹ میں خامخواہ بیٹھے بیٹھے, وہ معذرت سے میں وہ فلیئر اپ نہیں کرنا چاہتا ہوں, کہ وہی بات شیرین مزاری کے لیے انہوں نے کہہ دی, عابد شیر علی نے پھر معافی مانگی. تو کیا ضرورت ہے جب ایک چیز سموتھلی پارلیمنٹ چل رہی ہے, آپ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ان میں ایک نیرو ویژنز ہے جس کی وجہ سے, بیوقوفانہ حرکت کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ سارے دنیا کو اپنے آپ ان کو آپشنیں دینا بند کریں نا, پھر دیکھیں نا کیسے وہ بات کرتے ہیں. ہم نے تو آپشن نہیں دی ہے بھائی, ہم نے آپشن نہیں دی ہے. اب ان کو چاہیے کہ وہ سوچے سمجھے, اپنے وقت کے حساب سے فیصلے کریں. اچھا, آپ کے خیال میں ویسے کون سی آپشن زیادہ وائبل آپ کو لگتی ہے جو کہ میاں صاحب ہو سکتا ہے کر جائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہی کر دیں, یا پرائم منسٹر 2-3 مہینے کے لیے اپنی بیٹی کو یا بھائی کو یا بھتیجے کو یا اپنے پارٹی والے کسی بندے کو کر دیں, یا تو وہ بھی ایک اچھی وائبل آپشن ہے. میں نے آپ کو کہا تھا طارق صاحب ڈائنیسٹی ہے یہ حکومت نہیں ہے. شہباز کو بنا دیں, کسی اسحاق ڈار کو بنا دیں, خواجہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, حقائق کے مطابق وہ خیرے کو بنا دیں, بچانے کے لیے نہیں بنائیں گے. وہ مریم نواز صاحبہ کا ہو سکتا ہے, وہ کس طرح کریں گے؟ وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے اوپر تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یار, اس کا تو ناممکن ہے تقریبا. تو پھر میاں صاحب ٹرسٹ نہیں کرنے والے ہیں, نہیں کر رہے, یہ جھگڑا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پارٹی میں جو نیچے ان کے ہیں وہ سارے درباری ہیں, باقی کو کہ یہ لوگ خود اس نہیں, آپ درباریوں سے معاملات تھوڑے سے آگے چلے گئے ہیں, اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کو وزیر اعظم کے عہدے پہ بٹھائیں. یہ نون لیگ والوں نے خود یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کے میاں صاحب کے علاوہ کوئی اور بندہ اس وقت وقتی طور پر چلانے کے لیے بھی نہیں مل رہا, یا تو ان کے پارٹی میں سیریس مسئلہ ہے, اعتبار نہیں ہے, ورنہ چودھری نثار کو بنا دیں, موسٹ ایکسپیرینس آدمی ہے ان کے پارٹی کے, کیوں نہیں بنا؟ کوئی شبہ نہیں ہے اس بات میں. مجھے بتائیں کہ راجہ پرویز اشرف کو جب وزیر اعظم بنایا گیا پیپلز پارٹی کے دور میں, مطلب کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جاتا, لیکن پارٹی نے کہا ہم نے تو فیصلہ ویسے آپ نے یہ بڑی آرام سے یہ بات کر دی کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی انہیں وزیر اعظم بنایا جاتا. میں آپ سے متفق ہوں, آپ میری بات کرو, میرا اس وقت بھی نظریہ یہ تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ نظام کو بچانے کی بات ہو رہی ہے نا, آپ عارضی طور پر 2-3 مہینے کی ہم نے بات کی ہے نا, 4 مہینے کی, آپ اپنی پارٹی سے اپنے فیصلے کے نتیجے میں نظام کو بچانے کے لیے اور اپنی وزارت عظمیٰ کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے کسی بڑی سیاسی تبدیلی کے بغیر یہ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ اکثریت پارلیمنٹ میں کسی سے بھیک مانگے بغیر آپ یہ کام کر سکتے ہیں, کوئی سودے بازی کیے بغیر, وزارتیں بانٹے بغیر.
تو اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہ رہے تو مجھے اپنے گیسٹ سے یہ سمجھنا ہے کہ یہ نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کیا بات کر رہے ہیں خواجہ صاحب؟ میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نظام ڈیریل نہ ہو جائے, کوئی تیسری قوت نہ آ جائے, کس بنیاد کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں؟ اور یہ نظام سے باہر ہوگا کیا اگر وزیر اعظم صاحب ہٹ جائیں؟ کیا یہ نظام سے باہر ہوگا کہ اگر ان کی حکومت کو احتجاج کر کے ہٹا دیا جائے گا؟ یہ کوئی ایسا قصہ ہوگا جو کہ ڈیموکریسی کی, دنیا کی ڈیموکریسی کی مثالوں سے باہر ہوگا خواجہ صاحب؟ پاکستان میں جو بھی مثالیں یا چینجز آئی ہیں وہ ہر بار ریپیٹڈ نہیں ہے, نیو چیزز آتی ہیں, نیو طریقے سے ہر بار آتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, ابھی میاں صاحب کی چیزیں سب ان کے ہاتھ میں ہیں, وہ کر سکتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, مریم نواز نہیں بن سکتی اس لیے کہ وہ ایم این اے نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے ان کی مسز بھی نہیں بن سکتی ہے, ان کے بیٹے بھی نہیں بن سکتے ہیں. بھائی ان کے وہ بڑے مہربان تھے الیکشن کمیشن والے, ان پر وہ تو بنوا سکتے ہیں نا, الیکشن ہو سکتا ہے کہیں پہ بھی. 172 اس وقت ان کے ایم این ایز ہیں, تو 172 ہے, ان میں سے کسی ایک کا وہ نکالے, اسحاق ڈار کو بنا دیں, کیا ہے؟ نہیں وہ نہیں بن سکتا ہے نا, وہ سینیٹر ہے نا, سینیٹر ہے. آپ سیٹ والا 3 مہینے, یہ تو ابھی آپ کو اس وقت تو جو بھی امیڈیٹ لیجئے چاہیے ہوگا نا کہ آپ وزیر اعظم کسی کو بنا دیں. کسی 172 جنوں میں سے کسی ایک نثار کا نام حمزہ شہباز صاحب بن سکتے ہیں. ہیز ایم این اے, حمزہ شہباز صاحب کو بنا دیں ان کو, ان کے چھوٹے بھائی کے صاحبزادے, یہ تو ان کی صوابدید ہے, کسی کو بھی بنا دیں. اس کو تو بالکل نہیں بنانا چاہیں گے, نہیں بنانا چاہیں گے میاں صاحب, بالکل نہیں بنانا چاہیں گے. کون روکے گا انہیں؟ مریم نواز صاحبہ روکے گی. آپ نے کیا نہیں سنا مارکیٹ میڈیا میں؟ آپ میڈیا کے آدمی ہیں, ان کے تو گھر کی رپورٹیں کیا آ رہی ہیں ادھر, تو آپ کہتے ہیں کہ جی بادشاہت ہے, وہ سب کچھ ہے, وہ تو آپ کو معلوم ہے. یہ نہیں معلوم کہ جی شہباز شریف اور نواز شریف کے اقتدار کے حوالے سے ان کے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے. بتائیں نا ہمیں. بتائیں نہیں, یہ سارے نا دیکھیں, ہم کیوں کہیں, آپ بتائیں ہمیں. نہیں, آپ جب وہ بات کر سکتے, دیکھیں میں نہیں کہہ رہا, ہمیں معلوم ہے, ہمیں معلوم ہے کہ نئی لیڈرشپ کے لیے اس وقت مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب سمجھتے ہیں کہ میں بہت اہل ہوں اس حوالے سے. مریم نواز صاحبہ کو پرائم منسٹر صاحب بہت آگے پیش کر رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے نا, تو اس تشویش کے ہوتے ہوئے کہ میاں صاحب کیسے حمزہ شہباز کو بنائیں گے. یہ دیکھیں زبان زد عالم نے, یہ کوئی معیو خان نہیں کہہ رہا ہے, پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی, یہ تو سب پاکستان میں بچے سب کو پتہ ہے کہ جی اندر میں اقتدار کی کیا, خاندان کے اندر کون سی جنگ ہے. سو پرائم منسٹر از لاکڈ ان اے کوکون, کہ وہ پیرانوئڈ فیل کر رہے ہیں کہ وہ بنا نہیں سکتے. اچھا, دوسری بات میں ایک اور کر دوں کہ جی یہ جو آپ اس وقت کہہ رہے تھے, خواجہ صاحب سے بات کر رہے تھے, میرے دل میں ایک بات آئی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سسٹم کو بچانے کے لیے, کیا اسی طرح چلنے سے سسٹم بچ جائے گا؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے. ٹھیک ہے, کیا اس طرح سے چلنے سے اسی وجہ سے تو خطرہ ہے. خطرہ اسی وجہ سے. دیکھیں آپ کے افغانستان کے ساتھ کیا صورتحال ہے, ترہم بارڈر بند ہو گیا تھا, فائرنگ ہو گئی, ان کے ساتھ جن کے ساتھ 30-35 لاکھ اور 30-35 سال ہم نے ان کو سپورٹ کیا. ایران کے ساتھ کیا ہوا, ہمارے آرمی چیف نے نہیں کہا کہ جی آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ہمارے خلاف, ٹھیک ہے نا. ادھر انڈیا کے ساتھ کیا آپ کے معاملات چل رہے ہیں. تو آپ کے دیکھیں تو صحیح, آپ امریکہ کے ساتھ آپ کے سفارتی تعلقات یا جو فورن افیئرز ہیں وہ کس طرح مزید بگڑنے والے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی, یہ ساری چیزیں وہ ریسیپی تیار ہے بالکل. تو اب صرف یہ میرے خیال سے کرم نوازی ان کی ہے جو نہیں کر رہے, کرم نوازی ان کی جو نہیں کر رہے. اگر نہیں کر رہے تو اس کی بھی کوئی وجوہات ہوں گی. طارق صاحب آپ اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. نظام کی ہم بار بار بات کرتے ہیں, وزیر اعظم صاحب کی حکومت, وزیر اعظم صاحب خود نظام نہیں ہیں. نظام پاکستان کا موجود ہے, اس کے اندر تبدیلی کی گنجائش بھی موجود ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ تبدیلی نیگیٹو نہ ہو, پوزیٹیو بھی وہ تبدیلی ہو سکتی ہے. دیکھیے میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں, اس کو 2-3 طریقے اور زاویوں سے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت بنیادی طور پر میاں صاحب کو جس بات کو سمجھنا ہے, اور میرے خیال سمجھتے تو ہیں, 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, لیکن شاید وقت کا دباؤ یا ہواریوں کا دباؤ ہے یا فیصلہ کرنے کی قوت اس آپریشن کے نتیجے میں کچھ کمزور پڑ گئی ہے. میری بات سن لینا, میں تو بات کر رہا ہوں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میری بات سن, ان کا لیجٹیمیٹ کنسرن ہے, ہی وانٹس ٹو ریمین دی پرائم منسٹر آف پاکستان. اچھا, حقائق زمینی یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اپنی موجودہ صورتحال, جسمانی صورتحال کسی بھی شکل میں وزیر اعظم کے طور پر اپنا تسلسل قائم نہیں رکھ سکتے. دیکھیں الیکشن کمیشن کے لوگ فارغ ہو چکے ہیں, ہو گئے, کام نہیں کر رہا ہے. ایک آئین کا ایک حصہ جو ہے معطل ہے اس وقت. وہ پہلے بھی معطل تھا, آگے چلیے, آپ پہلے کی بات نہ کریں, آپ کسی عامل کے دور کی بات نہ کریں.
کسی غیر جمہوری دور کی بات نہ کریں. جب جمہوریت میں آئین کے کچھ حصے معطل ہو جائیں تو یہ اس کے برابر ہوتا ہے جیسے کسی آمر نے آئین کے کچھ حصوں کو معطل کر دیا ہو. کرنے والا مختلف ہوتا ہے. میں نتیجے کی بات کر رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے, کانسیکوینس کی بات ہو رہی ہے. اچھا یہ ایک بات ہے, بے شمار اہم ملازمتیں ہیں جن پر لوگوں نے فائز ہونا ہے, وہ آئینی پوسٹ ہیں, ان کے متعلق میاں صاحب کچھ کام نہیں کر سکتے. میں آپ سے فارن پالیسی کے متعلق سنجیدہ فیصلہ لینے کے لیے آپ کو ہوش و حواس کا آدمی ہونا چاہیے. آئین کا تقاضا ہے یہ. میں بات کر رہا ہوں بالکل آئینی, آپ سے وکیل بھی ہوں چھوٹا موٹا. 62 اور 63 کے تحت آپ کو بقائنی ہوش و حواس فیصلے کرنے ہیں. موجودہ صورتحال میں اگر یہ سپریم کورٹ میں کیس جاتا ہے اسی بنیاد پر کہ میاں صاحب اس وقت بڑے اس کیا کہتے ہیں انتظامی فیصلے کر سکتے ہیں, تو جواب میرے نزدیک وہ ہوگا جو چودھری افتخار نے کہا, جو کہ چند دنوں پہلے تک آپ کا نہیں وہ پھر ڈاکٹر صاحب پھر کارڈیو کروا لیں گے اس کے لیے. دیکھیں میری بات سنیں, میں ذرا ایک بات کرتا چلیے فکرہ, آپ این کیو ایم کو تو لندن سے بیٹھ کے چلا سکتے ہیں. اب زرداری صاحب دبئی میں اور لندن میں بیٹھ کر پیپلز پارٹی کی ہدایات دے سکتے ہیں, لیکن آپ پاکستان کی ریاست کو بطور وزیر اعظم, جبکہ آپ ایک سرجری کے نتیجے میں بالکل اپنے فرائض انجام دینے سے قاصر ہیں, وہاں سے نہیں چلا سکتے. ریاست کو نقصان ہو رہا ہے, عملی طور پر نقصان ہو رہا ہے, آئینی طور پر نقصان ہو رہا ہے, اور نظام کی حد تک ہو رہا ہے. اور اگر سیاستدان جمہوریت کو بچانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھائے گا, پھر اس جمہوریت کو بچانے کا تو کوئی اور طریقہ نہیں. جو آپ نے جو سپریم کورٹ کے والی بات کی کہ اگر یہ کیس چلا گیا وہاں پہ, آپ ڈاکٹر ہیں, جانے والا ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کیسے سپریم کورٹ ڈٹرمن کرے گی کہ میاں صاحب ہوش و حواس کے ساتھ فیصلے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن میں یہ آتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن سیز کہ اگر کوئی آدمی فزیکل حوالے سے اگر کوئی بیمار ہے اس کے لیے کوئی پروویژن نہیں ہے. پروویژن نہیں ہے فزیکلی؟ بالکل پروویژن ہے کہ اگر مینٹلی کوئی ایشو ہے, کوئی ایشو ہے مینٹلی, کوئی پرابلم ہے, مینٹل النس ہے یا کچھ اور چیز ہے, تو اس میں وہ بھی ڈٹرمنٹ ہوگا ایک بورڈ کی صورت میں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب ہم اس کے ضرور مخالف ہیں, مگر وہ فزیکلی تو میرے خیال سے انہوں نے سرجری ضرور کرائی ہے, ٹھیک ہے, مگر مینٹلی تو میرے خیال سے وہ فیصلہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ سپریم کورٹ کے سامنے طارق صاحب بہت بڑا سوال ہوگا کہ آپ کس طرح ڈٹرمن کریں, وہ ٹچ سٹون کیا ہوگا جس کے اوپر آپ وزیر اعظم صاحب کی فزیکل اور مینٹل کنڈیشن کو آپ جانچیں گے. میں تھوڑا سا مختلف کر دیتا ہوں اس بات کو, آسان بھی ہو جائے گی. پریزیڈنٹ ریگن کو گولی لگی تھی, میں اس کی صرف 3-4 مہینے کے بعد پہلی بار امریکہ پہنچا تھا, ستمبر کی بات ہے, ذاتی تجربے کی بات ہو رہی ہے. ابھی اس وقت تک بھی پریزیڈنٹ ٹھیک نہیں ہوا تھا پوری طرح, اور اس کا پریس سیکرٹری جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بیچارہ بیکار ہو گیا تھا. لیکن اس نظام میں چونکہ ایک وائس پریزیڈنٹ عہدہ موجود ہے, اب نکسن گیا, اس کی جگہ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا, کوئی ملک میں الیکشن نہیں ہوئے, پریزیڈنٹ فورڈ آ گیا تھا, اس کی جگہ وہ لوگ کام کرتے رہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا, ریاست کو نقصان پہنچنے کا اس کے نتیجے. تو یہ آپ اپنے آئین کے اندر بھی تو پھر اصلاحات, یہ تو نہیں وہ بات کی باتیں ہیں. اب آپ جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں میں آپ کو ہمارا آئین سائلنٹ ہے اس کے اوپر, آئین خاموش نہیں ہے. میں خالد صاحب سے ذرا سے اختلاف کرتے ہوئے کہوں گا, وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا آئین کے تحت دیے گئے وہ فرائض جو میاں صاحب کو سونپے گئے ہیں, وہ ان کو ادا کرنے کے لیے پوری فیصلہ سازی کی صلاحیت اس وقت رکھتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کر دیتا ہوں اور کھل کر اس بیماری کے حوالے سے. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور وہ بھاگتے ہوئے لاہور کی سڑکوں پہ پھریں. ہوگا, ایسا بھی ہوگا, کیوں نہیں ہوگا. لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں وہ انسان نہیں ہوتے, تو میں نے 3-4 باتوں کا ذکر کر دیا تھا, میں اس آخری بات کا ذکر کرتا ہوں. آپ اس قسم کے آپریشن کے بعد ایک مستقل خوف کی فضا کے تحت زندہ رہتے ہیں. اس نقطے سے آپ بھاگ نہیں سکتے. جب آپ کی اوپن ہارٹ سرجری ہو جاتی ہے, آپ دیکھیں, مجھے بتائیں, ایک رک جائیے, 8-8 گھنٹے کی میٹنگیں, 4-4 گھنٹے کی میٹنگ, میں کہتا ہوں میاں صاحب آ گئے ہیں, کام شروع کر دیا ہے. یہ بنو کے جلسے, یہ لاہور کے جلسے, یہ کراچی کی بات میں دوڑ بھاگ, یہ 8-8 گھنٹے کی میٹنگیں روز, یہ انرجی پاور پروجیکٹس کے لیے
اسے کیا کہتے ہیں میٹنگوں کی سربراہی کرنا، اس کے لیے ایک مضبوط نہ صرف ذہنی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی انسان کی ضرورت ہے۔ I get your point. لیکن اب ہمارے خیال میں طارق صاحب معاملہ صرف پرائم منسٹر کا نہیں ہے کہ وہ رہیں یا نہ رہیں، معاملہ یہ ہے کہ پاناما لیکس کے اندر اگر ابھی ہم نے وہ تو بات نہیں کی ہے، ہم نے وہ بات نہیں کی ہے، غیر قانونی طور پر باہر گیا ہے تو میاں صاحب کی انویسٹیگیشن ہونی ہے۔ ناظرین اس نقطے پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا ہمیں، جب کمپلشن آپ کے اوپر ہوگی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاناما لیکس کا معاملہ بے شک دب گیا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن عید کے بعد یہ ری اگنائٹ ہونے والا ہے، اس میں کون سی پارٹی کیا پوزیشن لے گی یہ بالکل لوگوں کے سامنے ہوگا۔ لوگ یہ جانچ لیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلی دفعہ کیا کردار ادا کیا اور اس دفعہ کیا کردار ادا کرنے جا رہی ہے۔ تو یہ پریشر آپ کے لیے ہوگا لوگوں کا، آپ نے الیکشن لڑنے، آپ نے اس ملک کے اندر سیاست کرنی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں ایک کانسٹیٹیوشنل بات سائیں طارق صاحب کو بتا دوں۔ جی یہ ایک کانسٹیٹیوشنل بحث چل رہی تھی، اس پر میں کہوں گا کسی کی دفاع میں نہیں، پرائم منسٹر اور جو کیبنٹ منسٹر جو کانسٹیٹیوشن ہمارے میں ہے وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ امور سلطنت کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں۔ کلیکٹیو رسپانسبلٹی وہ سارے منسٹرز کی ہے along with prime minister. Prime Minister exercises his authority on behalf of collective responsibility ہے سب cabinet۔ مطلب مثال کے طور بالکل کیبنٹ ہی ہے، میں کیبنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، پرائم منسٹر کیبنٹ میں سے پرائم منسٹر چنا جاتا ہے اور دین اٹ کمز دا رسپانسبلٹی آف ایوری ممبر آف دا کیبنٹ۔ ایک یہ بات جو کانسٹیٹیوشن۔ اب دوسری جو سوال کی بات آپ کر رہے ہیں کہ نیچرلی ہمیں پالیٹکس کرنی ہے اور ہمیں الیکشنز لڑنے ہیں، ہمارے ریزلٹس لاسٹ ٹائم اتنے اچھے نہیں تھے، تو ہم 9 پارٹیز کے اتحاد کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ چلیں گے۔ 9 پارٹی اتحاد تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہے نا ہمارے ساتھ 9 پارٹیز ہیں نا، یہ پاناما فی الحال موجود ہے، 9 پارٹیز کے برابر ہے۔ 9 پارٹیز there are 9 parties to 9 parties، ٹھیک ہے، جو پارلیمانی پارٹیز ہیں وہ سب 9 ملتی ہیں، تو اس میں ابھی تک ہم کوئی پیچھے اسٹیپ ڈاؤن نہیں ہوئے، پیچھے نہیں ہٹے ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، یہ تو پریزیوملی بات ہے نا کہ اس طرح ہوگا تو اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا۔ فی الحال تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر آن اٹ اور ہم ٹوتھ اینڈ نیل مخالفت۔ تو جب آپ کو نظر آیا کہ اب چھری جو ہے وہ بکرے کی گردن پہ پہنچ گئی ہے اور پھرنے والی ہے، تو آپ بھی پھر تیار ہوں گے قربانی کے لیے؟ دیکھیں معذرت سے تحریکیں جو بھی چلی ہیں، تحریکیں چلتی ہیں اور وہ تحریکیں ہم نے چلائی ہیں، بہت شد و مت سے چلائی ہے۔ تحریکیں صرف جلسے جلوس یا کنٹینرز نہیں ہوتے، جیلوں میں بھی جانا ہوتا ہے، تو پولیس بھی چلائی ہے اور اس وقت بھی وی آر آن اٹ۔ ہماری لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ یس ہم چاہتے ہیں کہ ان پر ٹوتھ اینڈ نیل کی طرح فل پریشر کریں گے اور جب وقت آئے گا چیزیں وقت پر فیصلہ کی جائے گی۔ ابھی تو پریزیوملی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کل کیا ہوگا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ آج کل کی سیاست میں ان ووگ یا ان فیشن کنٹینر ہے۔ ہمایوں مندوخیل صاحب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ سر میں پیپلز پارٹی کے سیاست پہ تھوڑا سا جو ان کا سٹانس ہے اور ابھی سے جو اسٹیٹمنٹس ایشو کر رہے ہیں وہ اس کاز کو پورا نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ جو ابھی سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم سسٹم کو بچانے کے لیے، تو وہ پی ایم ایل این کو، گورنمنٹ کو ان کی حد پتہ لگ گئی ہے، اب اس کو سامنے رکھ کر کے وہ اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے۔ بولے ہاں پیپلز پارٹی نے تو نہیں جانا ہے، مطلب ہم نے نہیں مانا ہے تو پی ٹی آئی اکیلے رہا۔ اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں اس وقت، جماعت اسلامی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہی رول ادا کریں جو آپ نے پہلے ادا کیا، لیکن وہ پیپلز پارٹی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ لیں۔ پیپلز پارٹی والوں سے یہ کہتے ہیں دیکھیں آلریڈی پیپلز پارٹی ابھی اس الیکشن میں ان کا بڑا نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، پنجاب میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں۔ اگر انہوں نے ری برتھ لینا ہے تو جو ان کی اس وقت سٹانس ہے، یا جو یہ ادھر سے یا جو پنجاب سے سٹانس آ رہا ہے، یا جو اعتزاز احسن صاحب لائن وہ تو پھر بھی اچھا آ رہا ہے، ان کا اچھا آ رہا ہے، اچھا آ رہا ہے نا، وہ کرنا پڑے گا پھر۔ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی سے کم از کم میں تو کہتا ہوں یہ بات تو نہ کریں نا کہ جی ہم ان کو تو یہ نہ کہیں کہ جی ہمارے حد یہ ہے،
ہم سسٹم سے آگے نہیں ہوئے تو ان کو یہ بات آپ نے اچھی کہی کہ آپ اپنے پتے تو نہ ٹیبل کے اوپر رکھ دیں نا، آپ نے پتے کھول کے رکھ دیے نا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے، اگر آپ نے ری برتھ لینا ہے اس سٹانس کے ساتھ تو آپ ری برتھ نہیں لے سکتے. تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ جی آپ نے کہاں جانا ہے. بے شک پیپلز پارٹی کے چند لوگوں کے نام آئے ہیں پاناما میں، ہوں گے ہونے کوئی 2 4 6 8 10 لوگوں سے پیپلز جیسے آپ کہتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کا بھی ان کو بھی لے جائیں، علیم خان صاحب کو بھی لے جائیں، ہمیں کوئی نہیں فرق پڑتا. عمران خان کو بھی لے جائیں اس میں، ٹھیک ہے نا، کوئی پاناما لسٹ. اگر ان کے چند لوگ رگڑے جاتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کو کسی اور چیز میں لے جائیں گے. میں آپ کو بتا میں دوسری بات کر، میں کہتا ہوں انویسٹیگیشن میں لائیں. اگر ان کے چند لوگ اس میں آتے ہیں اور رگڑے جاتے ہیں تو اس سے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. اور آج اگر یہ کہتے ہیں پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سیاست کی پرواہ، اب اپنی پارٹی کو دیکھ رہے ہیں، ملک کو دیکھیں گے اور پارٹی کے لوگوں کو نہیں بچانے کی کوشش کریں گے. اس سے ان کے ساتھ بہتر ہوگی ان کو یہ سٹانس نہیں. اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے پاکستان کے اندر تو اس دفعہ انہیں سٹانس لینا پڑے گا. ورنہ یہ اس دفعہ نائدر ہے نور دیر والا سٹانس نہیں چلنے والا. طارق پیرزادہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں، کون نظر آتا ہے آپ کو عید کے بعد سڑکوں پر؟ آپ کو پیپلز پارٹی کہاں نظر آتی؟ تھوڑی سی وضاحت کیجئے گا. میں وضاحت سے کہتا ہوں، پوری یقین سے کہتا ہوں، پیپلز پارٹی سڑکوں پر نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. ایک باقی جن پارٹیوں کے میں نے نام لیے تھے، ایم کیو ایم سڑکوں پر نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. فضل الرحمان صاحب حکومت میں ہیں، ان کی دیانتداری کو آپ اس حد تک تعریف کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو واضح کر رکھا ہے. اسفندیار والی سڑک پر نہیں ہوگا، واضح ہے یہ بات. اس کے بعد پیچھے ہمارے پاس جو رہ جاتے ہیں، خود عمران خان رہ جاتے ہیں، قادری صاحب رہ جاتے ہیں اور جماعت اسلامی رہ جاتی ہے. اور زور لگ رہا ہے تختے لاہور پہ، وہاں پہ رسا کشی ہونے والی یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پر بھی دباؤ ڈالنے کا یہ طریقہ ہے، جس طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایک حد تک آگے نہیں جاتے. عمران بھی یہ کھیل کھیل سکتا ہے. تحریک کو اتنا زور پکڑنے دیں اور دن رات ایک کر دیں اگر آپ نے تحریک کو کامیاب کرنا ہے. اس لیے میں ایک غیر جانبداری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ورنہ تو تحریک ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے. اگر وہ رک جائیں آپ کہہ رہے ہیں تحریک آپ کو ناکام ہوتی ہے؟ موجودہ رفتار کے ساتھ، موجودہ کردار کے ساتھ یہ تحریک کہیں نہیں جا رہی. رمضان جو ہے آبزرو کر لینے دیں طارق صاحب، آپ کیوں نہیں؟ قادری نے رمضان کو باوجود اپنے لوگوں کو بھوکا پیاسا. میں بات جو کر رہا ہوں وہ قادری کی تعریف کی بات نہیں کر رہا ہوں. جب آپ ایک لیڈر ہوتے ہیں تو آپ ایک سخت اور مشکل فیصلے کرتے ہیں. وہ فیصلہ عید کے فوراً بعد نظر آنا چاہیے عمران کی طرف سے، ورنہ تحریک جو ہے اپنے ابتدائی دنوں میں وہ اٹھان حاصل نہیں کر سکے گی جس کی جو کامیابی کی بنیاد ہوا. تو یہ جو ٹی او آرز کی بحث کے اندر الجھایا گیا سیاسی پارٹیوں کو اور اپوزیشن کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں شک نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ الجھایا گیا، کوئی عالمی سازش ہو گئی ہے، لیکن یہ کوشش الجھایا ہی گیا نا جی، کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے. جب تمام تر ٹی وی کے اوپر تبصرے، اخبارات کے اندر جو ہیں مکالمے اور ایک اور طریقے سے کہتا ہوں، اگر یہ ہوں کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی یہ بات، تو پھر اپریل کے اندر سے لے کر اب رمضان شروع ہونے سے پہلے کا وقت ضائع ہوا، اس پہ بھی عمران ہی پر ذمہ داری آتی ہے. دوسری یہ کہ رمضان کا مہینہ آ گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کے اوپر کیسے ہر دفعہ بھاری اور دوہری ذمہ داری ڈالتے ہیں؟ پہلے عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ اپوزیشن کو ساتھ نہیں لے کر، کا ایک ہی مطلب ہے اور وہ عمران ہے. تھوڑی سی جماعت اسلامی نہیں، عمران خان صاحب دیکھیں اگر اپوزیشن کا ایک مطلب پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان ہوتا تو عمران خان صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ کنڈا ملائے ہوئے نظر نہ آ رہے ہوتے. آپ کو ہم نے کرٹیسزم کیا پچھلی دفعہ، عمران خان صاحب نے محسوس کیا، طارق صاحب محسوس کیا مومنٹم قائم کرنے کے لیے نا، تحریک کے لیے کچھ تھوڑا سا کی جاری پچھلی بری اتنے لوگوں بڑی زبردستی. تو پھر کیا ہوا؟ پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں جیت گئیں، کیا ہوا؟ کیسے؟ ہاؤ ڈو یو انٹرپریٹ؟ میں اس کو جواب دیتا ہوں. آپ اپنی تحریک کو یہ تجزیہ دے رہا ہوں، کبھی بھی غیر ضروری طور پر طوالت نہیں دیتے. دنیا کی تحریکوں میں اس طرح نہیں ہوتا، ورنہ تحریکیں جو ہیں ان کا مومنٹم قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، یا وہ کسی خارجی عمل سے ختم ہو جاتی ہیں یا داخلی فیصلوں سے ان کے نتائج تبدیل ہو جاتے ہیں. ہوا کیا تھا؟ پشاور والا واقعہ ہوا،
اس کے ساتھ ہی آپ نے فیصلہ تبدیل کیا. اس کے بعد آپ کو شاہ محمود قریشی اور دوسرے لوگوں نے مشورہ دیا, جوڈیشل کمیشن تھی, وہ فیصلہ وقت کی ضرورت نہیں تھی, اس وقت آپ ملتوی کر سکتے تھے اس کو, ملتوی ہو سکتا تھا. دیر آئی ایگری ود یو, ایسے نہ کریں, میسج دینا ضروری تو بات ہی تو فیصلے کی ہے نا. پھر آپ کا اپنا آرگومنٹ موجود ہے کہ جب آپ التوا کے اندر ڈال دیتے ہیں تو زور ختم ہو جاتا ہے. نہیں, التوا لامحدود نہیں, آپ اگر اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں ابھی آپ نے رمضان کی وجہ سے طارق صاحب, یہ لوگ ٹیپ ریکارڈر یا وی سی آر یا ڈی وی ڈی کی طرح نہیں ہے کہ آپ پش کر دیں گے تو وہ پلے ہو جائے گا, پاز کر دیں گے پاز ہو جائے گا. اس کے لیے آپ خود کہہ رہے ہیں مومنٹم کی ضرورت ہے. اگر دیکھیں درمیان میں ہم تسلیم کر لیتے ہیں نا کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے یا کچھ اور اسباب تھے یا دینداری سے کوشش ہو رہی تھی ٹی او آر کی, چونکہ ابھی یہ تمام چیزیں گزر رہی ہیں, عید آ رہی ہے, بڑی تیزی سے لوگ دیکھیں گے کہ عمران اپنی تحریک کے لیے کس فیصلے کا. سینیٹر کریم خواجہ صاحب, سینیٹر ہمایوں مندوخیل صاحب اور طارق پیرزادہ صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین, بہت زیادہ اگر اور مگر اب بھی موجود ہے, آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کون سڑکوں پر آئے گا, لیکن حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ضرور ہے. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.